बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची टाइम में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान शब्बीर मेमन। कराची के वसाइल, कराची के मसाइल के हवाले से बात होती है। माशी मसाइल के हवाले से आज हम बात करेंगे। और माशी मसाइल इस तरह है कि जिस तरह जो है डॉलर की कीमतों में जो है इजाफ़ा हो रहा है और हमारे रुपये की कीमत गिर रही है और लोगों की तनख्वाहें वही हैं और चीज़ों खुद व नोश की कीमतें बढ़ गई हैं। एक गरीब आदमी का, एक मिडल आदमी का गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो गया है। इस हवाले से हमने आज प्रोग्राम में जो मदऊ किया है वो है लाइफ मेंबर ऑफ कोरंगी एसोसिएट ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़, जिनका ताल्लुक़ है, और ये अशरफ गौरी साहब हैं जिनका हमने प्रोग्राम में मदऊ किया है। और इसी हवाले से हम बात करेंगे कि क्योंकि मईशत में एक बड़ा हिस्सा है इंडस्ट्री का, और इंडस्ट्री अपने जो एक्सपोर्टर हैं उनके लिए भी एक बड़ी मुश्किलात है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री में बिजली का महंगा होना और प्रोडक्ट का महंगा होना और पूरी दुनिया में जो प्रोडक्ट के हवाले से कंपटीशन चल रहा है, बड़े मसाइल हैं इंडस्ट्री को भी, एक्सपोर्टर को भी और इम्पोर्टर को। ज़्यादा आसानियाँ इसलिए हुई हैं कि बाहर की चीज़ें हमारी यहाँ पर जो इंडस्ट्री में चीज़ें बनती हैं वो हमें इंपोर्ट करने में ज़्यादा सस्ती पड़ती है। क्या वजह है कि हमारी इंडस्ट्री में चीज़ें हमें महंगी पड़ती हैं और इससे एक्सपोर्ट का बड़ा नुकसान हो रहा है। हमारे साथ अशरफ गौरी साहब हैं, पहले इनको वेलकम करेंगे इस प्रोग्राम में आने का। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा साहब, ये क्या लगता है कि इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट कम से कम होती जा रही है और इम्पोर्ट बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो है पैसा बाहर जा रहा है और डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है और मईशत हमारी गिरती चली जा रही है? क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी एक्सपोर्ट कम हो रही है और इंपोर्ट बढ़ती जा रही है। पहले तो ये बात है कि हमारे जो पुराने कर्ज़े हैं इस मुल्क के, उनकी अदायगी भी डॉलर में ही करनी होती है। तो हमारा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डेफिसिट है, यानी कि एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करें तो वो हमारा डेफिसिट होता है। अच्छा, इंपोर्ट हम बहुत सारी गैर ज़रूरी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें आप फूड आइटम मार्केट में देख लें 40% इंपोर्टेड है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी जो लग्जरीज़ हैं, जबकि पाकिस्तान कर्ज़ों में जकड़ा हुआ है। एक पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि इसका एक कोटा सिस्टम बनाया जाए कि अनलिमिटेड इंपोर्ट्स ना हो, इंपोर्टेड गुड्स, मतलब जिन चीज़ों की जो है पाकिस्तान में अशद ज़रूरत है वही आई जाए। ऑफ कोर्स जो एसेंशियल इंपोर्ट है वो तो आपने करनी है, लेकिन जहाँ तक एक्सपोर्ट की बात है, अब उस एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जाए। अब होता क्या है कि हमारी जो एक्सपोर्ट गुड्स हैं उसमें 30 या 40% इंपोर्टेड रॉ मटेरियल है। हम टेक्सटाइल की अगर बात कर लें तो उसमें 20-25% तो हमारे रॉ मटेरियल इंपोर्टेड होते हैं। तो हमें यहाँ ऐसा R&D सिस्टम बनाने की ज़रूरत है कि यहाँ हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग करें। जिस तरह इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, ये वो कंट्रीज़ हैं कि अपने रॉ मटेरियल को वो ख़ुद बनाते हैं ताकि उनकी एक्सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो, बजाय ये कि उन्हें खाम माल जो है इंपोर्ट करना पड़े। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखी जा रही है कि डॉलर पाकिस्तान रुपये में से जो है ना पाकिस्तानी रुपया कम होता जा रहा है और डॉलर बढ़ता जा रहा है। तो ये आप क्या समझते हैं, एक्सपोर्ट ना होने की वजह से या हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हमें महंगी पड़ रही है? देखें, सारी बातों का जो लब्बे लुबाब है ना, इसकी जो जड़ है, जो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो सूदी मईशत पे खड़ी है, जो कि एक खोखली मईशत बन चुकी है। ये एक ऐसा फेलियर सिस्टम है। पाकिस्तान पिछले 30-40 सालों से इसमें फंसा हुआ है, इसमें ट्रैप्ड है। अभी चाहिए ये कि इससे बाहर निकलने की बात करें। मतलब पाकिस्तानी मईशत किस तरह बेहतर होगी? हाँ, बेहतरी की मैं बात कर रहा हूँ। बेहतरी के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एसिड बेस्ड फाइनेंसिंग और अंडरलाइन एसिड फाइनेंसिंग की तरफ आना होगा। उससे ये होगा कि हमारा GDP ऑटोमेटिकली जो है वो ग्रो कर जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि जब हम एसिड बेस्ड फाइनेंसिंग की बात करते हैं ना, तो पेपर का लेन देन नहीं होता। जो सूदी मईशत होती है ना, ये बिल्कुल खोखली होती है, पेपर्स का लेन देन होता है। जबकि एसिड बेस्ड क्या होता है, मिसाल के तौर पे स्टॉक एक्सचेंज है, एक शेयर जो है उसके नीचे पूरी इंडस्ट्री खड़ी होती है, ये एसिड बेस्ड कहलाता है। हमारी जो लैंडिंग और जो बाउरिंग होती हैं वो सिर्फ पेपर्स का लेन देन होती हैं, उससे कोई एसिड्स वजूद में नहीं आता। इसी वजह है कि डिमांड रियलिटी सामने नहीं है। सॉरी,
آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ریئلٹی نہیں ہے سامنے؟ ایگزیکٹلی جو لمیٹڈ کمپنی جو ہے اپنے شیئرز دیتی ہے لیکن شیئرز ہولڈر کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کمپنی آیا کہ نقصان میں یا نفع میں. نہیں, کمپنی تو دیکھیں ایگزسٹ کرتی ہے. اگر کمپنی ایگزسٹ نہ کرے تو اس کے جو شیئرز ہیں وہ اسٹاک میں پریویل نہیں نہ کرے نا, وہ تو کرتی ہے. میں بات کر رہا تھا کہ جیسے بینکس کا لین دین ہے یا پاکستان کی جو اہم فائنانس منسٹری ہے, جو ہم بورنگ کرتے ہیں IMF سے, ورلڈ بینک سے, اگر ہم یہ جو سسٹم ہے اس کو ایسڈ بیسڈ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی ورلڈ بینک نے $250 ملین کا پروجیکٹ حیدرآباد, ملتان اور پشاور پاور سیکٹر میں انویسٹمنٹ کی ہے. اگر ہم اسے ایسڈ بیسڈ کس طرح کر سکتے ہیں, ہم ان کو پارٹنر بنا لیں, ان کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیں, ان کا اوریجنل اماؤنٹ اور پلس پروفٹ 10 سال کے لیے 15 سال کے لیے فکس کر لیں, ان کے ساتھ کام کریں, اسی میں سے ہی ارن کر کے ان کا اوریجنل اماؤنٹ پلس پروفٹ دے کے ان کو فارغ کریں, بجائے یہ کہ اس سود جو ہے ہم اس پوری قوم پر ڈیوائڈ کریں. دیکھیں $253 ارب کا جو پاکستان پر قرضہ ہے وہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کمپاؤنڈ انٹرسٹ, ایک انٹرسٹ آپ کا اترتا نہیں ہے, اس کی پیمنٹ ہوتی نہیں ہے, آپ کے اوپر کمپاؤنڈ انٹرسٹ چڑھ جاتا ہے. ابھی ٹائم یہ آ گیا ہے کہ یا تو آپ رائٹ آف کی بات کریں, کیونکہ پاکستان کی جو معاشی پوزیشن ابھی ایسی نہیں ہے کہ آپ کیسے پے کریں گے. 1947 سے لے کے آج تک قرضہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. دیکھیں 47 سے لے کے 50-55 میں اگر آپ جائیں ہسٹری میں, تو ایک وقت ایسا تھا کہ پاکستان نے جرمنی کو بھی قرضہ دیا ہے. پاکستان کی معیشت اتنی اسٹرانگ تھی, یہ دنیا کے اکنامسٹ کہتے ہیں کہ اگر اس ٹریک پر رہتا, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان وہ ٹریک کیا تھا جس ٹریک پہ وہ رہتا, معیشت سود پر آ گیا, پہلے نہیں تھا, IMF کے ٹریپ میں آ گیا, ورلڈ بینک کے ٹریپ میں آ گیا. بجائے ان سے ان کی پالیسیز پہ اب کام کرنے کے ہمیں اپنی پالیسیز پر کام کرنا ہوگا. مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرسٹ والا سسٹم جو ہے وہ جب تک ختم نہیں ہوگا ہم اس سے باہر نہیں نکلیں؟ جی دیکھیں ویسٹ کا کہنا یہ ہے کہ انٹرسٹ از دا بیک بون آف اکانومی, جبکہ اسلامک ماڈل آف فائنینس یہ کہتا ہے کہ یہ وہ انسیکٹ ہے, یہ وہ کینسر ہے. اسلامک انٹرسٹ کے بارے میں جو ہے نا بات کریں گے, اسلام نے ایسا کیا رول بنائے ہیں کہ انٹرسٹ لیا جائے اور اس پہ جو ہے نا آسانی کی جائے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سودی نظام میں اس وجہ سے نقصان ہو رہا ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین ایک بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد یہ سودی نظام کے حوالے سے بات کریں گے. ان کا موقف ہے کہ سودی نظام ہے جس کی وجہ سے جو ہے معیشت ہماری برباد ہو رہی ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, کراچی ٹائم میں خوش آمدید. میں آپ کا میزبان شبیر میمن. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی سود کے حوالے سے. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے اختر رائن صاحب نے, ویلکم کرتے ہیں ہم ان کو, اور آپ کا تعلق ہے آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن سندھ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بات ہو رہی تھی اشرف غوری صاحب سے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سودی نظام ہے اس سے ہمیں بڑا نقصان ہو رہا ہے. مطلب ایک طرف تو ناظرین بات ہو رہی ہے اسلامی معاشرہ لانے کی اور مدینے کی ریاست کی, اور دوسری طرف قرض پہ قرض لیا جا رہا ہے اور سودی نظام بڑھتا چلا جا رہا ہے. دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے مل سکتی ہیں؟ مدینے کی ریاست میں تو کوئی سود کا نظام ہی نہیں تھا, بلکہ سود کے خلاف بات تھی, اور یہ بات تھی کہ سود لینے والا وہ ایسا ہے کہ جو اللہ سے جنگ کرنے کے لیے اللہ نے ڈائریکٹ اس سے اعلان جنگ کا کہا ہے کہ اس سے میری اعلان جنگ ہے. تو پھر یہ دونوں چیزیں کیسے مل سکتی ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں اشرف غوری صاحب. جی سر, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں بڑا کلیئر اسٹیٹمنٹ ہے جو اللہ پاک نے بالکل کلیئرلی مسلمانوں کے لیے ایک حکم ہے کہ یہ سود جو ہے اللہ نے اس کو حرام کیا ہے اور تجارت کو حلال کیا ہے. تو اب بات یہی کرتے ہیں کہ جو بھی ٹرمز دے ہوں وہ ٹریڈنگ بیسس پر ہوں, پروجیکٹ فائنینسنگ پر ہوں. پروجیکٹ فائنینسنگ اور ٹریڈنگ کی بنیاد پر ہوں گی تو اس سے اس ملک کو فائدہ ہوگا, لیکن اسے کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ٹائم آ چکا ہے. اگر اب نہیں کریں گے, آپ بلیو کریں کہ اتنا قرضہ انبلیویبل کہ اب ہم جس کو ری پیمنٹ کرنے کے بجائے اب ہمیں رائٹ آف کرنے کی بات, مزید اس کا قرضہ لیا جا رہا ہے. سر اب دیں گے کیسے؟ میں بات کر رہا, یہ کہتے ہیں ہمارے پاس آپشن بھی نہیں ہے, ہم کیا کریں, ملک تباہ ہو جائے گا. آف کورس دیکھیں شارائیں گروی ہیں, بہت ساری چیزیں اب کب تک گروی رکھائیں گے؟ آپ نے باہر تو آنا ہے نا. اب باہر آنے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے
کہ اپنی وہ پالیسیز آپ بجائے اس کے کہ ورلڈ بینک یا IMF، دیکھیں سارا انٹرسٹ اور سارا بینیفٹ جو ہے اس کا بینیفیشری کون ہے؟ اس کا بینیفیشری IMF ہے، اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، اس کے انویسٹرز ہیں. ہم سے جو سود لیا جاتا ہے وہ ان میں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک میگا بینکنگ سیکٹر ہے IMF، اور اس میں 17 سے 18% جو ہے امریکہ کا اپنا شیئر ہے. تو یہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہاں کرتے ہیں؟ پاکستان جیسے غریب ملکوں میں جہاں پر معیشت گر رہی ہوتی ہے. انویسٹمنٹ تو وہیں کریں گے نا جب معیشت گر رہی ہوگی. معیشت گر رہی ہوگی. جب معیشت آباد ہوگی وہ تو لیں گے ہی نہیں سامنے. اب ہمیں نکلنے کی بات کرنی ہے کہ جی ہم کیسے نکلیں. ہمیں اپنی امپلیمنٹیشن ان سے کروانی ہے، بجائے اس کے کہ ہم $6 ارب کے لیے ان کی منتیں کر رہے ہیں. اور جو پرانے قرض ہیں ان کا کیا ہوگا؟ چلیں اگر ہمیں قرضوں کی ضرورت ہے، ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ ہو گیا ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ کچھ ایسی فنڈنگ کرا لیں. جیسے میں بھی بریک سے پہلے آپ سے کہہ رہا تھا کہ پاور سیکٹر کے اندر یہ ہوگا، اس سے جو پروڈکٹیوٹی ہوگی، اس سے جو پروڈکشن ہوگی، اس میں ان کو پارٹنر بنائیں، اور ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ وہ اپنا اوریجنل اماؤنٹ لے کے باہر چلے جائیں گے. ساری فنڈنگ ساری انویسٹمنٹ ڈونر کے ساتھ اسی بیسس پہ کی جائیں. اس میں میں بات کمپلیٹ کر لوں، اس میں آخری یہ ہوگا حل کہ آپ کے اثاثے آپ کے پاس رہیں گے. پھر اس کے بعد جو پراسپیرٹی آئے گی، اس ملک میں خوشحالی آئے گی، تبھی ممکن ہو سکے گی کہ جب آپ اس سود سے جان چھڑا لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اختر ارائیں صاحب. اس وقت جو اسکولوں کا جو معاملہ ہے، اور اب لاک ڈاؤن کے بعد اسکولیں کھلی ہیں، اب ریگولر جو ہے کلاسز لگ رہی ہیں، اور جو مہنگائی کے حالات ہیں، جو پستہ اسکولیں ہیں جن کی فیسز کم ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں اس کا مستقبل؟ دیکھیے بیسکلی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ لاک ڈاؤن یہ جو کووڈ کا پیریڈ گزرا، اس پیریڈ میں جو سب سے زیادہ نقصان ہوا وہ ذرائع معاش پہ ہوا. جو چھوٹے مڈل کلاس لوگ تھے، یا لیس پریویلیج ایریاز میں رہنے والے لوگ تھے، یا ڈیلی ویجز پہ جو دہاڑی دار جس کو کہا گیا تھا، ہینڈ ٹو ماؤتھ جو لوگ تھے، وہ بہت زیادہ افیکٹو ہوئے. اب یہ کسی حد تک تو ہینڈ ٹو ماؤتھ یہ ہے کہ ڈیلی ویجز پہ سسٹم شروع ہو گیا ہے، مگر جو مڈل کلاس ہے وہ پاورٹی لیول سے نیچے آتی جا رہی ہے. اگر آپ غور فرمائیں گے تو ظاہر ان کے جو بیسک ایکسپنسز ہوتے ہیں، جس میں ان کی جو گروسری ہوتی ہے، جو کھانا پینا ہے، یا ہیلتھ ہے، یا ایجوکیشن ہے، اس پہ جو ایکسپینڈیچرس ہوتے ہیں، یا جس کا گھر اپنا نہیں ہے، پھر رینٹل ایک بہت بڑا ایکسپینسز ان بیچاروں کے لیے ہوتا ہے، وہ پس رہے ہیں بیچارے. اور اس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ پے نہیں کر پاتے، تعلیمی اداروں کی فیس پے نہیں کر پاتے. اچھا، میں دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ مہنگائی بڑی ہے، تو پرائیویٹ اسکول جو چھوٹے اسکول ہیں جہاں پر فیس بالکل کم ہوتی ہے، تو وہاں ان کا سرائف کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے، اور والدین کا فیس دینا بھی مشکل ہو گیا ہے. بالکل، وہ جو مائکرو لیول تک تھا یا جو بھی تھا، اس کی وجہ سے اگر ان کا ذرائع معاش سٹارٹ ہوا ہے، مگر یہ ہے کہ کچھ آکوپیشن تو ایسے ہیں کہ وہ بہت ڈبل کما رہے ہیں. مگر ظاہر ہے کہ جو ٹریڈرز ہیں، جو ریٹیلرز ہیں، وہ تو ظاہر ٹریڈنگ کر رہے ہیں نا، وہ تو ریٹیل پروڈکٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ گروسری ہو، چاہے وہ کوئی بھی آئٹم ہو. اب یہ ہے کہ جو وہ بائی کرتے ہیں اپنے روزمرہ کی جو کچن کو چلانے کے لیے، وہ اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ اب یہ دوسرا ایک بہت بڑا برڈن آ گیا ہے. مہنگا ہونا جو ہے چیزوں کا، روزمرہ کی جو اشیاء کا مہنگا ہونا ہے، یہ ایک اور بڑا بحران، بلکہ یہ سمجھ لو کہ کووڈ جیسے ایک وبا ہے جو ان کو جو ہے وہ نتیجے میں ملی ہے. اب وہ کیا کریں؟ جب وہ صحت کی بات ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ سیکٹر جو ہے وہ صحت پرووائڈ جو کرنے کے ان کے ادارے ہیں وہ کتنی دیتا ہے، مگر جو خاص طور پہ تعلیمی ادارے ہیں ان کے گورنمنٹ سکولز تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا ڈیلیور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان کے اندر تعلیم تو ڈیلیور ہوتی نہیں ہے، تو لہٰذا جو ایجوکیشن پرائیویٹ سیکٹر کی ہے، جو 1000 روپے فیس لیتا تھا، 2 لیتا تھا، 3 لیتا تھا، جن کو سروسز کیٹیگری میں یعنی کہ 5000 تک کے اسکول اربن ایریاز میں، اور رورل ایریاز میں 3000 تک کے جو اسکولز ہوتے ہیں، وہ بیسکلی نو لاس نو پروفٹ پہ ایک طرح سے خدمت کر رہے ہوتے ہیں، جس میں کچھ سوسائٹیز ایکٹ کے مطابق 3000 تو کافی اماؤنٹ ہے، اس پہ تو سر آپ سنیے گا تو آپ کو حقائق پتہ چلے گی، کچھ چیزیں کہنے کی ہوتی ہیں. اس میں 2 طرح کے اسکولز ہوتے ہیں، کچھ اسکولز ناٹ فار پروفٹ ہوتے ہیں جو سوسائٹی ایکٹ کے مطابق کچھ NGOs یا کچھ ٹرسٹ کے نام سے چلائے جاتے ہیں، وہ ناٹ فار پروفٹ لیگلی آفیشلی ہوتے ہیں. کچھ تعلیمی ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو استاد تھے اور انہوں نے کوشش کی کہ یار ایک ایسا کام کیا جائے جس میں 2 روپے بچ بھی جائیں، 2 نہ بچے 1 روپیہ بچ جائے مگر عزت بھی قائم رہے، وہ اس پیشے میں آئے.
انہوں نے ضرور پروفٹ کمایا مگر اس کا پروفٹ کا ریشو وہ نہیں ہے کہ جو نارملی 20% ریٹیلنگ پہ اور ہول سیلنگ پہ 10% اس طرح کے ایک ہوتے ہیں، تو ان بیچاروں کو تو 5% بھی بعض اوقات نہیں ملتا۔ اب کیا ہوا کہ وہ جو والدین فیس نہیں ادا کر پاتے یا جو یعنی کہ جو سمجھے ڈیفالٹر ہو گئے تھے، اب دوبارہ انہوں نے اسکولس چینج کیے ہیں، اب نئے سرے سے معاملہ شروع ہوا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ والدین وہ بیچارے وہ پیسے بھی نہیں دے پا رہے ہیں۔ اب اگر ان کے پاس ایک وے آؤٹ ہوتا کہ جو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے آرٹیکل 25A کے مطابق کہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ ان اسکولوں کو اس کووڈ کے 2 سال کے اندر بہتر کر لیتے، ٹھیک ہے، اس کے اندر اب اس کو اپ گریڈ کر لیتے، اس کے لیے انویسٹمنٹ کرتے یا جو بھی کرتے، تو کرنے کے بعد وہ اپنا حق پورا کرتے۔ جو گورنمنٹ کا ایک ذمہ داری ہے 5 سال سے لے کے 16 سال تک کے بچوں کے لیے کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے بیسیکلی ہمارے بچوں کا، وہ فنڈامنٹل رائٹ دینا چاہیے گورنمنٹ کو۔ سب سے بڑا جو برڈن پڑتا ہے اسکول کو وہ کیا پڑتا ہے؟ اسکول کا رینٹ؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں، بیسیکلی اسکول کا رینٹ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا۔ دیکھیں بیسیکلی سٹارٹ اگر اس طرح کریں گے، میں ایک جملہ ایک پہلے کہہ دوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنے اسکول اس معیار کے بنا لیے جاتے تاکہ عوام جو ہے وہاں اپنے بچوں کو لے جاتی، تاکہ جو یہ چھوٹے اسکول جن سے آپ کو شکایتیں ہیں وہ اسکول بند ہو جاتے ہیں۔ کم از کم ایسا کرتے، جو عمرہ ہیں، جو امیر لوگ ہیں یا جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو کبھی بھی نہیں جائیں گے، وہ کیمپ سسٹم کے تو کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ جو اچھی فیس دے کر میٹرک سسٹم کے انگلش میڈیم اور اچھے اسکولس میں جاتے ہیں یا برانڈڈ اسکول میں جاتے ہیں وہ تو کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ کم از کم عوامی کلاس کے لیے، لیس پریویلیج ایریا کے لوگوں کے لیے تو کر لیا جائے نا۔ اب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ایک کلرک ہے، وہ بھی اپنے بچے کو پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتا ہے، گورنمنٹ اسکول اس قابل نہیں ہے شاید۔ اب دوسری بات آپ نے کہی کہ دیکھیں کاسٹ، اس میں 6-7 قسم کی کاسٹ ہے۔ ایک کاسٹ ہے جس کو ٹیچنگ کاسٹ کہتے ہیں، اور دوسری کاسٹ ہے نان ٹیچنگ اسٹاف کی، پھر مینجمنٹ کاسٹ ہے، یہ سیلریز کی مد میں ساری کاسٹ ہے۔ اس کے بعد پھر جناب یوٹیلیٹی کاسٹ ہے، جو یوٹیلیٹیز وہاں یوز ہوتی ہیں، الیکٹریسٹی جو بھی یوٹیلیٹیز یوز ہوتی ہیں، ایون پانی تک بعض اوقات لے کے ہی پلانا پڑتا ہے، اس کولرز ہیں یہ وہ۔ اس کے بعد اکوموڈیشن کاسٹ لاسٹ میں آتی ہے۔ اب جو تو ناٹ فار پروفٹ ادارے ہوتے ہیں یا جن کی بلڈنگز اپنی ہوتی ہیں ان کو رینٹ پے نہیں کرنا پڑتا، تو وہ اپنی کاسٹ کیلکولیشن جو کرتے ہیں وہ بیس پر جو اس کی رینٹل انکم کیلکولیٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ ایسے بہت سے ادارے ہیں جنہوں نے فیسیں معاف کر دی، پرائیویٹ اسکول تھے، بلڈنگ اپنی تھی، انہوں نے بہت سے لوگوں سے نہیں لیا، یعنی کہ جو فیس کے بقایا جات تھے ان سے نہیں لیے۔ اب ایک بڑا اچھا مجھے ایک بات یاد آ گئی، ہمارے محترم منسٹر صاحب نے، سردار علی شاہ صاحب نے ابھی ہی آج کل ایک سیاسی بیان دینا شروع کر دیا ہے، ہمدردیاں بٹورنا شروع کر دی ہیں، پولیٹیکل اسکورنگ کرنا شروع کر دی ہے کہ پرائیویٹ اسکول جو ہے 25,000 سیلری دیں گے، اگر نہیں دیں گے ہم تالا لگا دیں گے۔ حالانکہ قانون پہلے سے موجود ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں کو چاہیے کہ کم از کم 4% کے برابر فیس سیلری دیں۔ اب بڑی مزے کی بات ہے، یہاں پر بڑے اسکول جو ہے وہ تو فائدے میں رہے کہ جو 25,000 برانڈڈ اسکول جن کو میں کہتا ہوں وہ 25,000 20,000 روپے لے رہے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ والے بھی مہنگے اسکول ہیں، وہ 4% نہیں دیتے، 4% کے ایکولنٹ سیلری ٹیچنگ اسٹاف کو نہیں دیتے۔ اگر وہ دیں تو 1 لاکھ سے زیادہ سیلری ہوگی۔ آپ کو معلوم ہوگا ان برانڈڈ اسکولز کی سیلری 40-50 ہزار سے شروع ہوتی ہیں میکسیمم، بلکہ 35 سے بھی شروع ہوتی ہیں۔ وہ تو اس آپ کے جو ڈنڈا آپ نے بسانا شروع کیا ہے اس سے تو پہلے ہی بری الزمہ ہے، وہ تو پروفٹس بہت زیادہ پہلے کما رہے ہیں۔ اب جو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، 1,000 روپے بیچارے فیس دینے والے، فیس لینے والے یا 2,000 لینے والے، وہ کتنی فیس دیں گے؟ وہ 4 گنا کر دیں گے تو 8,000 ہو جائے گا اگر 2,000 والا ہے، اگر 3,000 والا ہے تو اس کے کتنے ہو جائیں گے؟ 12,000 ہو جائیں گے۔ ہاؤ اٹ از پاسبل؟ کیونکہ ٹیچنگ کاسٹ نارملی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کیلکولیشن کریں گے تو ٹیچنگ کاسٹ 4% سے لے کے 8% تک افورڈیبل ہے ایک تعلیمی ادارے کے لیے۔ اگر ہم 25,000 سیلری کر دیں گے تو ہمیں فیس کم از کم 4,000 مہینہ کرنی پڑے گی، اور اگر 4,000 مہینہ کر دی تو یہ بچے کہاں جائیں گے؟ وہ پہلے ہی مہنگائی کے مارے، قسمت کے مارے حکومت آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس وقت مہنگائی کا جو طوفان آیا ہوا ہے تو اس میں سب سے بہتر ہے کہ گورنمنٹ کے اسکول کھولے جائیں اور تاکہ یہ مسائل حل ہوں، اپ گریڈ کیے جائیں، بہتر کیے جائیں۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ٹیکنالوجی بھی لے کے آنی چاہیے کلاس روم کے اندر، جو کہ آج کل ریکوائرمنٹ ہے۔ جو ٹیچرز ہیں اس کو گورنمنٹ اگر اعلان کر رہی ہے 25,000 کا تو وہ اپنے اسکول کھول کے اور وہ سیلری خود دے دیں اور بچے فری کر دیں۔ تعلیم کو فری کریں گے تو ہی شعور آئے گا۔
मेमन साहब अपॉइंटमेंट करते हैं ना, इतनी जो दर्जनों हजारों के हिसाब से सबसे ज्यादा अपॉइंटमेंट हर हुकूमत आके टीचर्स पे करती है और करप्शन भी वहीं से करती है और उससे बाकायदा इतना पैसा लेती है, सब कुछ करती है। मेरे ऑन एयर कहने में हर किसी को पता है कि क्या रेट चल रहे हैं अगर अपॉइंट होना है तो। अच्छा सर, क्या कहेंगे अगर ये सारे स्कूल जो है वो गवर्नमेंट अपने हैंड ओवर ले ले और इनको अमाउंट दे दे और प्राइवेट स्कूल का सिस्टम ही ख़त्म कर दी जाए और खुद जो है ना टीचर्स को सैलरी दे, तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट पे इतना बड़ा बर्डन नहीं पड़ेगा अगर तालीम फ्री हो जाएगी तो। देखिए, सेहत और तालीम पर गवर्नमेंट तो जब खर्च करेगी ना, जब कुछ होगा, जब आप सारे बजट डेफिसिट में जो खर्चे और जो कर्जे होंगे और बाहर भेज देंगे तो आपके पास ना तो सेहत के लिए कुछ होगा और ना ही आता तो है, मिलता भी है, लेकिन वहाँ तक पहुँचता नहीं है। आप बजट देखें ना, तालीम का बजट इस मुल्क में मैं बड़ा हैरान हूँ कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बजट एजुकेशन पे रखा जाता है ताकि अगर बजट ना मिलता तो आज तनकीद तो ना होती, वो उसने करप्शन किया, उसने पैसा आया तो करप्शन हुआ। जो अमाउंट मिलता है वो भी पर्टिकुलर, उस पर कोई चेक ही नहीं है, उस पर चेक होना चाहिए मिनिस्ट्री को। अब मैंने कहा ना कि देखें, जब चीज़ों को रोज़गार को और इदारों को हम उससे मुंसलिक कर देंगे ना सियासत से, तो प्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल, इसको शफाफ रहना चाहिए। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद स्कूलों के हवाले से, महंगाई के हवाले से बात करेंगे कि गरीब तबका जो है वो किस तरह सर्वाइव करेगा। अब तालीम जो है वो जो है लेना मुश्किल हो गई है मीडियम तबके में, पहले गरीब तबके में, अब मीडियम तबके में भी जो है तालीम हासिल करना मुश्किल हो गई है। ब्रेक के बाद इस हवाले से बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, कराची टाइम में खुश आमदीद। शब्बीर मेमन, मैं आपका मेज़बान। बात हो रही थी महंगाई के हवाले से और मईशत के हवाले से और स्कूलों के हवाले से कि अब प्राइवेट जो है स्कूल के लिए भी एक बड़ा चैलेंज हो गया है। जो छोटे प्राइवेट स्कूल हैं और बच्चों के लिए भी महंगाई में वो पढ़ा नहीं सकते, फ़ीस ना ले तो स्कूल नहीं चल सकता। और माशी इस वक्त देखा ये जा रहा है कि रुपया गिरता चला जा रहा है और डॉलर बढ़ता चला जा रहा है और इसमें महंगाई बढ़ती ही चली जा रही है। एक आदमी, गरीब आदमी का भी सर्वाइव करना मुश्किल हो गया, अब मिडल मैन का भी। अब ये चीज़ें हर आदमी सोचने पे मजबूर हो गया। जो लोग गाड़ियों में सफ़र करते थे, जो इतना अफोर्ड कर सकते थे, अब वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वो मोटरसाइकिल में सफ़र कर रहे हैं कि पेट्रोल महंगा पड़ रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? जो इस वक्त हालात हैं हमें पीछे धकेल रहे हैं, आवाम को जो है पीछे धकेले जा रहा है और कुछ सिस्टम समझ नहीं आ रहा है कि आगे आने वाले वक्तों में होगा क्या। देखिए, हम सिस्टम के अगर हम पीछे जाएं ना, हिस्ट्री में जाएं ना पाकिस्तान की, 9/11 से लेके अब तक पाकिस्तान ने जो कर्ज़े लिए हैं उसका जो भी बेनिफिशरी रहा है वो वेस्ट रहा है, मगरिब रहा है। पाकिस्तान कर्ज़ों में जगड़ता चला गया। एक टाइम ऐसा था, हम सुनते थे जी कशकोल तोड़ दिया है। उस ज़माने के प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज़ साहब कहा करते थे कि कशकोल हमने तोड़ दिया है। फिर उसके बाद, इस बात को मैं 10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, गालिबन 15 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। आज कशकोल तोड़ दिया गया है और एक बड़ा कशकोल ले लिया। पुराना तोड़ दिया, छोटा तोड़ दिया कशकोल, अब बड़ा कशकोल ले लिया। अब मुझे ये बताएं कि उस वक्त से लेके अब तक एक ही प्रैक्टिस चली आ रही है। इस प्रैक्टिस से बाहर जब तक नहीं आएंगे तो इस नेट में हम फंसते जा रहे हैं, ठीक है ना। और गहरा जो है तंग हो रहा है, माशी गहरा जो है हमारा तंग होता जा रहा है। कर्जे ले लेके कर्जे तो नहीं दे सकते ना, कर्ज लेके कर्ज उतार रहे हैं, बल्कि हमें एक ऐसी स्ट्रेटजी अपनाने की ज़रूरत है कि एक इस्लामिक फाइनेंशियल मिनिस्ट्री होनी चाहिए, क्योंकि जिस सिस्टम में हम हैं ये फेल हो चुका है, पूरी दुनिया में फेल हो चुका है सर। ये और दुनिया इस बात को समझती है, जर्मनी इस बात को समझता है, यूके समझता है, पूरी यूरोपीय यूनियन समझती है कि आप ग्रीक को देखें, आप इटली को देखें, ये वो कंट्रीज़ हैं जो बैंकरप्ट हो चुके हैं और ये बोझ है यूरोपीय यूनियन पर। और यूरोपीय यूनियन जो है यूके को अपने साथ हमेशा कोलैबोरेशन में इसलिए रखता है कि उसका माशी बोझ जो है वो मज़ीद ना बढ़ जाए। ये जानते हैं कि ये जो कैपिटलिज्म है, कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं, इनमें जो चंद हैं बस वही स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं और जो जिनको ये डोनेशन करते हैं वो मज़ीद तबाह, बैक टू वर्स्ट सिचुएशन में जा रहे हैं। इसके लिए देखें, इसके लिए हमें ये करना है बीइंग अ मुस्लिम, क्योंकि ये सिस्टम मुसलमानों पर अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल से जंग है ये। आप एक तरफ
مدینے کی فلاحی ریاست کی بھی بات کر رہے ہیں اور اس مدینے کی اور فلاحی دوسری طرف ریاست انٹرسٹ پینٹرسٹ چڑھاتے جا رہے ہیں. جی انٹرسٹ بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد اس حوالے سے بات کریں گے. ویلکم ناظرین, کراچی ٹائم میں خوش آمدید. میں آپ کا میزبان شبیر میمن. پاکستانی مصنوعات کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا پوزیشن ہے, کیا وجہ ہے کہ ہم پاکستانی مصنوعات استعمال کم کرتے ہیں اور باہر سے امپورٹ کی ہوئی چیزوں کو زیادہ استعمال کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اشرف صاحب. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ کے پاکستانی مصنوعات کیوں نہیں پسند کی جاتی؟ دیکھیں پاکستانی مصنوعات ویلیو ایڈیشن ہماری پروڈکٹ ایسی بات نہیں ہے. ابھی $15 ارب کی ایکسپورٹ ہوئی ہے ٹیکسٹائل سیکٹر میں, ایک بڑا چنک ہے یہ, چونکہ ہماری ایکسپورٹ کا تقریباً 65% ہے ٹیکسٹائل سیکٹر میں جو ہوئی ہے. لیکن ہمیں R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. ہماری بہت ساری ایسی پروڈکٹس ہیں جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں, اس کے لیے ہمیں امپورٹڈ را مٹیریلز کی ضرورت ہوتی ہے. صرف ٹیکسٹائل سیکٹر میں نہیں, دوسرے سیکٹرز کی میں بھی ہماری مجبوری ہے. تو ہمیں اس پہ کام کرنا ہے کہ جس میں منرلز ہیں, پیٹرو کیمیکلز ہیں. کاٹن ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ظاہر ایگریکلچر کنٹری ہے ہمیں ملی ہے, تو ہمیں اس میں اس R&D کی ضرورت ہے. دیکھیں میں مثال دوں, ملیشیا, تھائی لینڈ, کوریا, یہ وہ کنٹریز ہیں جو پاکستان سے بہت پیچھے تھے. بالکل. آج پاکستان سے بہت آگے جا چکے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے اس چائنا بہت بڑی مثال ہے. چائنا 2013 میں دیکھیں, چائنا کی تو جائنٹ $1 ٹریلین بلین سے بھی ابو جا چکے ہیں. اب وہ سی پیک میں جو آئے ہیں وہ اسی وجہ سے آئے کہ ایک جائنٹ ایکسپورٹر, دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر اس وقت امریکہ کی بھی اکانومی کو جس نے پیچھے چھوڑ دیا ہے. چائنا جب ڈیولپ ہو رہا تھا تو باہر سے معیشت دان آئے تھے, سروے کیا تھا چائنا کا, تو اس میں چھوٹے چھوٹے گھروں میں چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں بنی تھیں. اسمال, تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ معیشت کا ایک ایسا وبال آئے گا چائنا کی طرف سے کہ یہ ہر فیکٹری میں تالا لگا دے گا, وہ تالا بھی چائنا کا ہوگا. ایگزیکٹلی, بالکل ایسا ہی ہے. اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے اوپر ایسے بھی سیکٹر میں انہوں نے بہت کام کیا, اور ان کا اپنا را مٹیریل ہوتا ہے سوائے کروڈ آئل کے. اس کے لیے بھی انہوں نے ایک ایسا راستہ سی پیک سے نکالا کہ گوادر پورٹ سے جو کروڈ ان کو امپورٹ ہوگا وہ فوری امپورٹ ہوگا, اور ان کی ایکسپورٹ جو 40 دن کی ایکسپورٹ ہے وہ 14 دن پر آ گئی ہے. ٹھیک ہے, ٹائم از منی. لیکن کوئی ایک پوائنٹ ہوگا جو چائنا نے ترقی کی, کچھ تو ایسی چیز ہوگی جی بالکل, جس کو انہوں نے بیس بنایا اور جس سے ان کی ترقی ہوئی. دیکھیں دو چیزیں, ایک تو ایجوکیشن ہے, اسٹرانگ ایجوکیشن ہے, اور سنسیئرٹی ہے, اور پھر کرپشن پہ الیکٹریسٹی فری ہے, یہ بھی ہے, اور سب سے بڑا دیکھیں, اور کرپشن پہ ان کے ہاں جو سزائیں ہیں وہ بھی ہیں, یہ بھی میٹر کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کرپشن کی سزائے موت ہے وہاں پر. ایگزیکٹلی, دیکھیں نا, اب مجھے بہت اچھی بات ہے, زبردست. شوٹ کر دیتے ہیں, یہ بیس ہے. اب اسی طرح سے وہ گرو کر رہے ہیں. بالکل. ان کے اپنا را مٹیریل ہے, اپنے منرلز ہیں, اپنا پیٹرو کیمیکل ہے, اپنا ان کا ایگریکلچر ہے, بہت ساری ضروری اشیاء وہ امپورٹ کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, ایک چائنیز اگر چائنا سے باہر بھی ہوگا نا تو وہ اپنی چائنیز ہی پروڈکٹ خریدے گا. بالکل, اور وہ اپنے اندر ایک محب وطن کا ایک احساس ہے. آپ کی طرف آؤں گا کہ بسا اوقات جو ہے جو ہائی لیول پہ تعلیم جاری ہے اس کے پیپر بھی باہر سے آتے ہیں. جی بالکل, بلکہ میں جملہ کہنا چاہ رہا تھا اسی ٹاپک, وہی بات ہے کہ امپورٹ کیے جا رہے ہیں. اسی ٹاپک پہ کہ جب پاکستانی میڈ چیزوں کو فخر سے خریدنا شروع کر دیں گے نا, اس وقت سمجھ جائے گا کہ اب ہم ترقی کے راستے پہ چل پڑے اور اب ہماری چیزیں ایکسپورٹ بھی ہو پائیں گی. جیسے کہ انہوں نے فرمایا, بالکل اچھی بات, اور آپ نے بھی کہا کہ چائنیز اگر دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں گے وہ اپنی پروڈکٹ پہ جو ہے وہی بائی کریں گے. ہم اپنی پاکستانی میڈ چیزوں کو بائی نہیں کرتے. تو بہت سی باتیں ہیں اسی طرح سے. ایجوکیشن, ہمیں تو چاکلیٹ بھی کھانی ہوتی ہے تو باہر کی ڈھونڈتے ہیں. جی بالکل, شاید اس میں فخر محسوس کیا جاتا ہے. اور بہت بہرحال اب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اب آپ نے دیکھا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ابھی ایک جس کی 31,000 سے کم آمدنی ہے ان کے لیے انہوں نے ایک بنایا ہے احساس پروگرام کہ اس پہ رجسٹر کریں اپنے آپ کو, اور آپ کا موبائل نمبر اپنا ہونا چاہیے. تو آپ رجسٹر کریں, اس کے بعد آپ لسٹ میں آئیں گے تو آپ کو 30% کم ریٹ پر گروسری ملے گی. اب آپ دیکھیں ایجوکیشن
پر اتنا بحران آیا. ایجوکیشن کی فیس ادا کرنے کے لیے میں نے کئی بار کہا کہ آپ 1 مہینے کا احساس کارڈ ٹیچروں کو دے دیں, 12,000 تو گورنمنٹ سے مل جائیں, فیڈرل گورنمنٹ سے, تعلیم کو فروغ دینا اور چاہیے. اسی طرح سے صوبائی حکومتیں بھی کچھ اپنی بجٹ کا پیسہ لگائیں. ایجوکیشن کو ترجیح کی آخری لسٹ میں, کیا لسٹ میں نام ہی نہیں ہے کہ تعلیم چاہیے نہیں. چائنا کی ترقی کا جو دوسرا راز ہے, ایک تو وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کتنے منسٹر کو انہوں نے ہینگ کر دیا تھا, جو کرپشن کر رہے تھے اس کو سزائے موت. یہاں پر بھی اگر ایسا ہو جائے تو دیکھیں کرپشن کیسے حالات کم ہوگا. سدھر جائیں گے. اب وہاں پر دوسری جو چیز تھی, انہوں نے ایجوکیشن پہ کام کیا, خاص طور پہ ووکیشنل ٹریننگ پر, ٹیکنیکل ایجوکیشن, تاکہ گھر گھر میں جو ہے نا انڈسٹریز قائم ہوں. بالکل بالکل. آپ دونوں حضرات کا اس پروگرام میں آنے کا شکریہ, کیونکہ وقت کم ہے اور بات بہت ساری ہے, کیونکہ معیشت کے حوالے سے بات ہے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا اس پروگرام میں آنے کا. ناظرین, بہت اچھی بات ہے کہ اس وقت معیشت کو اگر ہمیں ٹھیک کرنا ہے تو کچھ ایسے قوانین, کچھ ایسے SOP لانی پڑے گی, جس طرح دوسرے ممالک نے ہمارے بعد آزاد ہو کے, ہمارے بعد ڈیولپ ہوئے اور آج دنیا میں ان کا نام ہے. کچھ ایسی چیزیں بنی ہوئی ہے. اور بہت اچھی بات ہے کہ کرپشن کے حوالے سے چائنا کے اندر سزائے موت دی جاتی ہے. اتنا ڈرا دیا جاتا ہے کہ کرپشن کرنے والا 100 بار سوچے گا کہ اس پہ تو سزائے موت دی جاتی ہے. اور ہمارے ملک میں یہ حال ہے کہ جو کرپشن کرتا ہے اسے ڈیولپ کیا جاتا ہے. ناظرین, مجھے اجازت دیجیے. شبیر میمن, کراچی ٹائم, پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. ہر جمعرات کو 2 سے 3 بجے تک یہ پروگرام دیکھا جاتا ہے. اور آپ سے اگر پروگرام مس ہو جائے تو YouTube پہ ہمارا لنک ہوتا ہے, اس سے آپ سبسکرائب کریں. ہماری